बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले नज़र डालेंगे हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का अमेरिका को हवाई अड्डे देने पर दो टोक जवाब। एब्सोल्युटली नॉट ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। अफगानिस्तान में ऑपरेशन के लिए पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। बरतानिया में लॉकडाउन पाबंदियों में 1 माह की तोसी। शहरियों का एहतजाज। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कहते हैं कोरोना वायरस की इंडियन किस्म तेजी से फैल रही है। अपोजिशन की जानिब से तनकीद की गई कि भारत को ताख़ीर से रेड लिस्ट में डालने से हालात खराब हुए। बर्मिंघम के क्लीन एयर जोन में दाखिले पर ड्राइवर से चार्ज वसूली का बाकायदा आगाज। धुएं के मयार पर पूरा न उतरने पर रोजाना फीस वसूल की जाएगी। वसीम जफर कहते हैं क्लीन एयर जोन से माहौलियाती मनफी असरात से निमटने में मदद मिलेगी। 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने का फैसला। वज़ीर आज़म कहते हैं एक दिन में 1.5 मिलियन नौजवानों को वैक्सीन के लिए पैगामात भेजे जा चुके हैं। बरतानिया में हर 5 में से 1 बालिग शख्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। NHS चीफ का बयान। G7 समिट में आलमी रहनुमाओं की मौजूदगी में इंसानी हुकूक की तंजीमों का एहतजाज। कश्मीर और फलस्तीनी मुसलमानों के हक में 3 रोज तक रैलियां और एहतजाज किया गया। कश्मीर मार्च में पहली मर्तबा अंग्रेज मर्दों खवातीन की शिरकत। कश्मीर के हक में नारेबाजी। और तहरीके मिनहाजुल कुरान की सानेहा मॉडल टाउन की याद में ताज़ीती कॉन्फ्रेंस। 7 साल बाद भी 14 शुहदा के लवाहिकीन इंसाफ के मुंतजिर हैं। शुरका ने मुतालबा किया कि सानेहा मॉडल टाउन में मुलव्विस किरदारों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Muhammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Muhammadi Store. Contact 0121 7723 120. हलाल हेवन बुचर्स, जहां आपको मिले 100% महफूज और हलाल गोश्त। HMC सर्टिफाइड। आपकी सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह। हलाल हेवन बुचर्स में हर किस्म का ताज़ा गोश्त रोजाना की बुनियाद पर मुहैया किया जाता है। अब ऑनलाइन डिलीवरी की सहूलत के साथ। ऑर्डर्स के लिए अभी राब्ता करें 0121 220 3909 930 स्ट्रैटफोर्ड रोड, बर्मिंघम, B11 4BT। हलाल हेवन बुचर्स, बर्मिंघम्स फर्स्ट चॉइस। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि वाटरशेड मूवमेंट के ज़ेरे इंतज़ाम कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के अफराद को हुकूमत की जानिब से कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला किया गया है। गुज़श्ता जुमेरात कोरोना वायरस के 11,000 केसेस रिपोर्ट हुए, जो कि 19 फरवरी के बाद रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट होने वाले सबसे ज़्यादा केसेस हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस केसेस की एक दफ़ा फिर बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र इंग्लैंड में 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के अफराद को भी वैक्सीन लगाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ 1.5 मिलियन नौजवानों को इस ज़मन में मैसेजेस अरसाल करना मुल्क के तेज़ रफ्तार प्रोग्रामों में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हुकूमत के इस प्रोग्राम को वाटरशेड मूवमेंट का नाम दिया गया है। हुकूमत ने यह फैसला उन हक़ाइक़ को सामने रख कर किया
جن میں ثابت ہوتا ہے کہ یہ وبا پورے ملک میں ایک دفعہ پھر بڑھ رہی ہے اور اس میں بہت زیادہ اضافہ نوجوانوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ گزشتہ جمعرات کو بھی برطانیہ میں کووڈ کے 11,000 کیسز رپورٹ ہوئے، جو کہ 19 فروری کے بعد روزانہ کی تعداد میں سب سے بڑا اضافہ ہے، جبکہ 19 اموات بھی ریکارڈ کی گئیں۔ حکومت نے ایک نیا ہدف بھی مقرر کیا ہے، جس میں 19 جولائی تک تمام بالغ افراد کو پہلی اور 40 سے زائد افراد کو ویکسین کی دوسری خوراک دی جائے گی۔ NHS انگلینڈ کے چیف ایگزیکٹو نے کہا ہے کہ ہیلتھ سروسز ملک کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہی ہیں۔ چند ہی مہینوں میں ہمارے اسٹاف نے صرف انگلینڈ میں 60 ملین افراد کو ویکسین لگائی، جس سے ہزاروں افراد کی جانیں بچ سکیں، اور گزشتہ بدھ تک ہر 5 میں سے ایک بالغ شخص کو ویکسین کی پہلی خوراک دی جا چکی ہے۔ توقع ہے کہ اس کی نئی شکلیں آئندہ موسم سرما میں آئندہ 2 سے 3 سال میں سامنے آئیں گی، جس کے بعد دوبارہ ویکسین انجیکشن لگوانے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ وسیم کاظمی، CNN نیوز، لندن۔ اور ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ حکومت برطانیہ کی جانب سے ان تمام افراد کو انٹرنیشنل ٹریول کی اجازت دی جانے پر غور کیا جا رہا ہے جنہوں نے کرونا وائرس ویکسین کی 2 ڈوز لگوا لی ہیں۔ کورونا ویکسین کی 2 خوراک والے ہالیڈے میکرز کو سفر کی اجازت دینے کی امید ہے۔ حکومت کے زیر غور منصوبوں میں برطانوی ہالیڈے میکرز کے لیے انٹرنیشنل ٹریول کھولنے کے لیے کورونا ویکسین کا کردار اہم ہو سکتا ہے۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف کی رپورٹس کے مطابق حکام ان تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں کہ جن برطانیوں نے امبر لسٹ میں شامل ملکوں کے سفر کے بعد وطن واپسی پر قرنطینہ سے بچنے کے لیے کورونا کووڈ-19 ویکسین کی 2 خوراکیں لگوا لی ہیں، ان کو سفر کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اسپین، پرتگال، فرانس اور اٹلی جیسے مقبول سمر ہالیڈے اسپاٹس پر جو تمام اس وقت حکومت کی امبر لسٹ میں شامل ہیں، تعطیلات گزارنے کی واپسی ہو سکتی ہے۔ گرین لسٹ میں شامل ملکوں سے محدود دنوں میں ہالیڈیز گزار کر واپس آنے والے افراد کے لیے قرنطینہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جبکہ امبر لسٹ میں شامل ملکوں سے واپس آنے والوں کو گھر میں 10 دن کا لازمی قرنطینہ کرنا ہوگا۔ ایک حکومتی ترجمان نے کہا کہ جیسا کہ گلوبل ٹریول ٹاسک فورس نے طے کیا ہے تو ہم انڈسٹری کے ساتھ انٹرنیشنل ٹریول کی محفوظ واپسی کے لیے کام کر رہے ہیں، تاہم اولین ترجیح عوام کو پبلک ہیلتھ سیفٹی کے ساتھ گائیڈ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ٹریفک لائٹ سسٹم پر مسلسل نظر ثانی کی جاتی ہے اور اس کی بنیاد صحت کے بہت سے عوامل پر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کورونا ویکسین نیشن پروگرام کی مضبوط حکمت عملی اور کامیابی کو تسلیم کرتے ہوئے ہم نے اس پر کام شروع کر دیا ہے کہ ان باؤنڈ ٹریول کے لیے ویکسینیشن کے کردار اور مختلف ہیلتھ اینڈ ٹیسٹنگ اقدامات طے کیے جائیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ نے لاک ڈاؤن کی پابندیوں میں 1 ماہ کی توسیع کر دی ہے، جس کے خلاف شہریوں نے پارلیمنٹ اسکوائر میں احتجاج کیا۔ وزیر اعظم بورس جانسن کہتے ہیں کہ انڈین ویرینٹ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ 19 جولائی کے بعد لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں لاک ڈاؤن پابندیوں میں 1 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے۔ پہلے پابندیاں 21 جون کو ختم ہونی تھی، لیکن اب اس میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی گئی، جس کے خلاف پارلیمنٹ اسکوائر پر شہریوں نے احتجاج کیا ہے۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے توسیع کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ انڈین ویرینٹ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ لاک ڈاؤن خاتمے کے لیے 4 اہداف مکمل طور پر حاصل نہیں کیے جا سکے۔ یقین ہے کہ 19 جولائی کے بعد لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوسری جانب لیبر لیڈر سر کیئر اسٹارمر نے حکومتی اعلان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ حکومت کی ناقص بارڈر پالیسیاں اور بھارت کو تاخیر سے ریڈ لسٹ میں ڈالنے کے سبب ڈیلٹا ویرینٹ پھیلا۔ UK ہاسپٹیلٹی لندن کا کہنا ہے کہ 1 ماہ کی تاخیر سے نائٹ ٹائم انڈسٹری کو 3 بلین پاؤنڈز کا نقصان ہوگا۔ انڈین ویرینٹ کے کیسز میں ہر ہفتے 64% اضافہ ہو رہا ہے۔ ہسپتال اور ICU میں داخلے بڑھ رہے ہیں۔ زیادہ متاثرہ علاقوں میں اوسط کیسز ہفتہ میں 50% بڑھے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن میں توسیع کی ضرورت کے لیے پارلیمنٹ کی منظوری درکار ہوگی۔ حکومت کو اپنے ارکان کی مخالفت کا بھی سامنا ہوگا۔ دوسری جانب میڈیا رپورٹ کے مطابق حکومتی روڈ میپ کے مطابق 21 جون کو لاک ڈاؤن کی پابندیوں کو ختم ہو جانا تھا۔ برمنگھم کے کلین ایئر زون میں داخل ہونے والے ڈرائیور سے چارج کی وصولی شروع کر دی گئی ہے۔ کار، وینز اور ٹیکسی سے 8 پاؤنڈ جبکہ HGV اور کوچی سے 50 پاؤنڈ فیس وصول کی جائے گی۔ وسیم ظفر کہتے ہیں کہ تمام ڈرائیورز سفر کرنے سے قبل اپنی گاڑیوں کو آن لائن چیک کر لیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برمنگھم کے کلین ایئر زون میں داخل ہونے والے ڈرائیوروں سے چارج کی وصولی شروع کر دی گئی ہے۔ سرکاری طور پر اس زون کا آغاز 1 جون کو کر دیا گیا تھا، لیکن ڈرائیوروں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے وقت دینے کے لیے چارج کی وصولی 2 ہفتے تک مؤخر رکھی گئی۔ اس کے تحت دھوئیں کے خراش کے معیار پر پورا نہ اترنے والے اور استثنا نہ رکھنے والے ڈرائیوروں کو روزانہ فیس ادا کرنی ہوگی۔ شہر کے کنزرویٹو ارکان نے یہ مسئلہ ختم ہونے تک فیس کی وصولی مؤخر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ فیس وصولی کے لیے جاری کردہ نقشے کے مطابق برمنگھم میں A4540 کے اندر کی تمام سڑکیں اور مڈل وے رنگ روڈ زون میں شامل ہے،
لیکن سرکولر روٹ اس میں شامل نہیں ہے۔ اسکیم کے آغاز پر لوکل اتھارٹی نے تصدیق کی تھی کہ وہ فیس کی وصولی میں وقفہ دے گی تاکہ زیادہ افراد اور تنظیمیں استثناء یا مالیاتی ترغیبات کی درخواستیں دے سکیں۔ معیار پر پوری نہ اترنے والے ڈرائیوروں سے کار، وینز اور ٹیکسی کے لیے 8 پاؤنڈ اور HGV اور کوچز سے 50 پاؤنڈ فیس وصول کی جائے گی۔ زون کا اطلاق نمبر پلیٹ کی خود کار نشاندہی سے ہوگا، جس کے تحت زون میں داخل ہونے والی گاڑیوں کی رجسٹریشن پلیٹ کا ریکارڈ رکھا جائے گا، اور زون میں داخل ہونے کے 6 دن بعد تک فیس ادا نہ کرنے والے ڈرائیور کو 120 پاؤنڈ جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ برمنگھم سٹی کونسل کی کیبنٹ کے رکن وسیم ظفر نے بتایا، کلین ایئر زون سے ہمیں عوام کی صحت پر ماحولیات کے منفی اثرات کے سب سے بڑے خطرے سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکیم کے آغاز میں ہی یہ واضح کر دیا تھا کہ ہم اسے منصفانہ اور جائز طریقے سے نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ کم و بیش 75% کار اس فیس کی زد میں نہیں آئیں گی۔ انہوں نے ڈرائیوروں سے کہا کہ وہ سفر شروع کرنے سے قبل اپنی گاڑیوں کو آن لائن چیک کر لیں۔ قبل ازیں لوکل اتھارٹی نے کہا تھا کہ آلودگی کی وجہ سے ہر سال شہر میں کم و بیش 900 افراد قبل از وقت موت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر اس نے زون پر عمل نہیں کیا تو اسے 60 ملین پاؤنڈ جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک۔ اسٹے ود اس۔ UK پلاسٹکس، جہاں پر خوبصورت ٹائلز، دیدہ زیب باتھ رومز، منفرد وال پیپرز، UPVC ونڈوز اینڈ ڈورز ایک ہی جگہ پر دستیاب ہیں۔ ایک مکمل گھر کی ضرورت۔ UK پلاسٹکس ہول سیل سپلائر کیش اینڈ کیری، 64 پچٹ اسٹریٹ، B6 4EX۔ فون نمبر 0121 448 1530۔ القیوم فاؤنڈیشن پچھلے 15 سالوں سے فلاحی کاموں کا اہتمام کر رہا ہے۔ غریب بچوں کے لیے فری تعلیم، خواتین کے لیے سلائی کڑھائی کی تعلیم اور سلائی مشین کی تقسیم، آنکھوں کے علاج کے لیے تمام مرد و خواتین کے لیے فری آئی کیمپ سرجری، مجبور اور لاچار افراد کے لیے ماہانہ راشن کی تقسیم۔ آئیے اور آگے بڑھیے، مشکل میں گھرے ان افراد کی مدد کیجیے۔ اپنے صدقات، زکوٰۃ اور خیرات مستحق لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ ابھی رابطہ کریں۔ فون 019226400539 یا موبائل نمبر 077010099190۔ پاکستانی سرزمین کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کو افغانستان میں آپریشن کے لیے پاکستان میں اڈے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ پاکستان کسی صورت امریکہ کو اڈے نہیں دے گا۔ وزیر اعظم کی امریکہ کو اڈے دینے سے صاف انکار۔ غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان نے واضح کر دیا کہ افغانستان میں ایکشن کے لیے کسی کو بھی پاکستانی زمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ گزشتہ دنوں پاکستانی اور غیر ملکی میڈیا میں پاکستان کی جانب سے امریکہ کو زمینی اور فضائی راستہ فراہم کرنے کی رپورٹ سامنے آئی تھی، جن کی دفتر خارجہ نے بھی تردید کر دی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان میں امریکی اڈوں کی خبر کو واضح الفاظ میں بے بنیاد کہیں گے۔ دیر اثنا وزیر اعظم عمران خان نے اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے واقعات کے تناظر میں ایک بار پھر عالمی رہنما پر زور دیا کہ سوشل میڈیا پر نفرت پھیلانے والوں اور انتہا پسندی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے۔ خاور عباس، CNN نیوز، اسلام آباد۔ اور آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں ڈرامائی تبدیلی، پاکستان تحریک انصاف اور مسلم کانفرنس میں اتحاد ہو گیا۔ گزشتہ روز PM ہاؤس میں سردار عتیق احمد کی وزیر اعظم عمران خان سے خصوصی ملاقات ہوئی، جس میں آزاد کشمیر کے انتخابات میں دونوں جماعتوں نے مل کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اور سیٹ اپ میں اتحادی حکومت بنانے پر بھی زور دیا۔ مزید جانتے ہیں قمر عباس کی اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر کے آئندہ قانون ساز اسمبلی کے الیکشن اس وقت پوری دنیا میں توجہ کا مرکز بن چکے ہیں۔ ہر روز ڈرامائی تبدیلیاں منظر عام پر آ رہی ہیں۔ تحریک انصاف کے درمیان اندرونی اختلافات، پھر ٹکٹوں کی تقسیم پر شور شرابہ۔ اس دوران مسلم کانفرنس کے سردار سکندر حیات کی انٹری سے لے کر گزشتہ روز سردار عتیق کی وزیر اعظم پاکستان سے تفصیلی ملاقات، جس سے آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک اور ڈرامائی تبدیلی آئی ہے اور مستقبل میں آزاد کشمیر کا سیٹ اپ سامنے آئے گا۔ اس موقع پر ہمارے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے سردار عتیق احمد نے کہا کہ ملاقات بہت اچھی رہی، جس میں مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال، آزاد کشمیر، خوشحالی اور سیاسی اتحاد کے علاوہ دیگر معاملات بھی زیر بحث آئے۔ سردار عتیق احمد کا کہنا تھا کہ میں نے کشمیریوں کی طرف سے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے جنرل اسمبلی میں بے باکی سے مسئلہ کشمیر پر کھل کر بات کی اور دنیا کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں PTI اور مسلم کانفرنس کا الیکشن میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے پر اتفاق ہو گیا، جبکہ مسلم کانفرنس PTI کے امیدوار کو ضرورت پڑنے پر سپورٹ کرے گی اور فیصلہ کیا
گیا کہ آخری وقت تک تمام حلقے اوپن چھوڑے جائیں گے، جبکہ الیکشن کے فوری بعد دونوں جماعتوں کے درمیان اتحادی حکومت بنے گی۔ کمزور حلقوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو یقینی بنایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان تحریک انصاف کی آزاد کشمیر الیکشن میں کامیابی کے لیے متحرک ہو گئے ہیں۔ ملاقات میں سیف اللہ نیازی، علی امین گنڈاپور، عامر کیانی اور عثمان عتیق بھی موجود تھے۔ قمر عباس کاظمی، CNN نیوز، میرپور۔ G7 سمٹ کے موقع پر برٹش کشمیری، فلسطینی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے 3 روز تک احتجاج اور ریلیاں نکالی گئیں۔ مظاہرین نے کشمیر اور فلسطین کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے اور پلے کارڈز پر انڈیا اور اسرائیل کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ مظاہرین کا G7 ممالک کے سربراہان سے مطالبہ تھا کہ ان مظالم کو بند کروانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ مزید احوال عابد کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ جب سے کارنیوال میں G7 سمٹ کا آغاز ہوا ہے، اس دن سے ہی برطانیہ بھر سے برٹش کشمیری اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نے کارنیوال میں اپنے احتجاجی کیمپ لگا دیے ہیں اور 3 دن تک اپنا احتجاج جاری رکھا۔ مسئلہ کشمیر پر برطانیہ میں کام کرنے والی سرگرم تنظیم تحریک کشمیر کے صدر راجہ فہیم کیانی کی زیر قیادت برٹش کشمیریوں کا G7 سمٹ کے باہر دیگر برطانوی انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ بھارت کا کشمیر پر ناجائز قبضہ کے خلاف احتجاجی مارچ منعقد کیا گیا۔ مظاہرین نے 3 دن کا قیام کیا اور ہر روز بھارت کے خلاف مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے۔ کشمیر مارچ کے مظاہرین نے بھارت کی کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کے خلاف پلے کارڈز اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے اور G7 سمٹ کی طرف مارچ کرتے ہوئے تقریباً 2 میل کا سفر طے کیا۔ برطانیہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ مناظر دیکھنے کو ملے کہ کشمیر مارچ میں بڑی تعداد میں انگریز مرد اور خواتین نے شرکت کی اور انگریز خاتون نے کشمیر کی آزادی اور بھارت کی کشمیر میں مظالم کے خلاف بھرپور نعرہ بازی کی۔ اس کشمیر احتجاجی مظاہرے کے ذریعے G7 ممالک کے سربراہان تک مظلوم کشمیریوں کی آواز پہنچنے کے ساتھ ساتھ برطانوی تنظیموں تک کشمیر کے متعلقہ آگاہی پیدا کرنے میں بڑی مدد ملی۔ مقررین نے احتجاجی مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی طاقتوں کی کشمیر میں بہتے ہوئے خون پر خاموشی مجرمانہ ہے اور یہ پیغام دیا کہ کشمیری اپنے پیدائشی اور جائز حق کے خود ارادیت کے مطالبہ سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوں گے۔ In last 73 years, especially 100,000 people have been killed. In last 30 years, more than 13,000 women have been raped. اس موقع پر دیگر ذمہ داران فہیم کیانی، کشمیری خواتین اور خواجہ سلیمان اور دیگر قائدین نے مطالبہ کیا کہ بھارت کے خلاف معاشی پابندیاں لگائی جائیں جب تک بھارت اقوام متحدہ کی کشمیر پر قراردادوں پر عمل درآمد نہیں کرتا۔ You have passed more than 18 resolutions on the issue of Kashmir. The people should get their basic and birthright right to self-determination. But so far, you haven't been able to implement all those resolutions. Those resolutions states very clear things, 3 things: ceasefire, demilitarization, and hold the plebiscite and decide the future of Kashmir according to expression of people of Kashmir. Kashmir is a nuclear flashpoint. اور یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہونے کے بعد یہ دنیا کے لیے کہ جس اکانومی کے اوپر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں یہ کنزیومر مارکیٹ بہت جلد تباہ ہو جائے گی اگر آپ اس کشمیر مسئلے کو نہیں حل کریں گے۔ English community has got together here in the Cornish town where the G Summit is taking place. We're here to register our protest. For the first time we've come together with G7 Resist Group and also the coalition, the climate coalition, to make our cause, to make sure that the leaders of the world and the G7 countries media, which is also here, to make sure that they see that the issues of Kashmir and Palestine are alive and kicking, and they're the oldest issues in the United Nations that have been unresolved. G7 ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہیں وہ میٹنگ کر رہے ہیں۔ ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انڈیا کشمیر میں جو ظلم کر رہا ہے اس ظلم کو بند ہونا چاہیے اور یہ جو پاورز، یہ لیڈر جو ہیں ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشن کے ذریعے کشمیر کا فیصلہ بھی کرا سکتے ہیں۔ بگ کرائمٹی ہے، اسٹیٹ ٹیررزم ہے، یہ ختم ہو اور لوگوں کو بنیادی حق مل سکے۔ کشمیر کے اندر کشمیری لوگوں کو حق خود ارادیت کی اجازت نہیں ہے۔ ان پر 5 لاکھ سے زیادہ فوج لگا دی گئی ہے اور ان کو مارا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے صرف اس بات پر کہ ان کا جو حق خود ارادیت کا جو دعویٰ ہے اس کو کچلنے کے لیے۔ 7 کنٹریز جو جمع ہوئی ہیں جن کی ایک معاشی پاور بھی ہے اور ایک پولیٹیکل پاور بھی ہے، ان کے سامنے آج یہ بات ہم رکھنا چاہتے ہیں جو کشمیری یہاں موجود ہیں کہ دنیا میں آج ایک فلش پوائنٹ بن چکا ہے کشمیر، اور جو انڈیا
का जुल्म और बर्बरियत है वो इंतहा को पहुंच चुकी है, और ये इन कंट्रीज के लिए, इन ममालिक के लिए शर्मनाक है, शेमफुल है। We're here standing in solidarity with the Kashmiri and the Palestinian cause. Around 70,000 people have been killed, thousands of enforced disappearances, and gross human rights violations happening every day. We urge the international community and the G7 leaders here to end this brutal oppression and occupation in Kashmir. I'm here today with my colleagues. We are at Cornwall today at the G7 summit, and the reason we are here for the atrocities which have been caused in Kashmir and in Palestine. तहरीक मिनहाजुल कुरान बर्मिंघम के ज़ेर इंतज़ाम सानिहा मॉडल टाउन के 14 शहदा की शहादत को 7 साल मुकम्मल होने पर ताज़ीती रेफरेंस मुनक़द किया गया, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के नुमाइंदगान ने शिरकत करके शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया और हुकूमत वक्त से पुरज़ोर मुतालबा किया कि वाक़े के ज़िम्मेदारान को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए और लवाहिकीन को इंसाफ दिलवाया जाए। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से अली रज़ा की इस रिपोर्ट में। 17 जून 2014 को लाहौर पुलिस तहरीक मिनहाजुल कुरान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की रिहाइशगाह के सामने से रुकावटें हटाने के लिए पहुंची थी, जो कि उनके मुताबिक तजावुजात की मद में आती थी। पुलिस के मुताबिक तंजीम के कारकुनान की तरफ से पुलिस को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और यही झड़पों की वजह बनी। उस वक्त तक पुलिस की तरफ से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की गई, जिसके नतीजे में 14 अफराद मारे गए, जबकि मुतअद्दिद जख्मी और उस वाक़े को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक लवाहिकीन इंसाफ के मुंतज़िर हैं। इस सानिहा की याद में तहरीक मिनहाजुल कुरान बर्मिंघम के ज़ेरे एहतमाम मकामी मिनहाजुल कुरान सेंटर में एक ताज़ीती रेफरेंस मुनक़िद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी पीर सैयद मुनव्वर जमाती जबकि शेख अबू अहमद अल शेराजी ने उसकी सदारत की। इस मौका पर मौलाना ज़फ़र अब्बास नकवी, अल्लामा ज़फ़रुल्लाह शाह, मौलाना ज़रफ़राज मदनी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि सानिहा मॉडल टाउन में मुलव्विस किरदारों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और 12 थानों के पुलिस एहलकारों को नौकरियों से बरतरफ और कातिल और पुलिस अफसरान को दी जाने वाली तरक्कियां वापस ली जाएं। रियासत मदीना के दावेदार तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी इंसाफ का ना मिलना काबिल अफसोस है। इससे साफ जाहिर है कि मौजूदा और साबिक हुक्मरानों में कोई फर्क नहीं, दोनों ने मॉडल टाउन के कातिलों को तहफ़्फ़ुज़ और तरक्कियां दी। कमजोर करके उसकी हुकूमत को, ताकत और इख्तियारात को ख़त्म करने का एजेंडा रखता है। ऐसी सूरत में हुक्मरान ऐसे इक़दामात करते हैं। इस मौके पर पीर सैयद मुनव्वर हुसैन जमाती, मौलाना ज़फ़र अब्बास नकवी, अल्लामा इशफाक आलम, वाजिद अली बरकी, अल्लामा ज़फ़रुल्लाह शाह, एजाज सिद्दीकी और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 7 साल पहले होने वाले वाक़े की पुरजोर मज़म्मत करते हुए हुकूमत वक्त और पाकिस्तानी अदलिया से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर मुतासरा फैमिलीज को इंसाफ मुहैया करने में अपना किरदार अदा करें। आज 2.5 साल हो गए हैं, रियासत मदीना का कहीं दूर तक नाम जो है वो नज़र नहीं आ रहा। मेरी आपसे गुजारिश है कि वक्त गुजर जाता है और कभी भी कोई हुक्मरान जो है वो बाकी नहीं रहता, और ये आप न समझे कि ये हुक्मरानी आपके लिए बाकी रहेगी। जो वक्त आपको अल्लाह ने दिया है, इसमें कोई ऐसे काम कर जाएं जो कौम के लिए भी और उम्मत के लिए भी और आपका नाम जो है वो रोशन रहे, और उसमें सानिया मॉडल टाउन जो है वो एक आपके लिए टेस्ट केस है। मॉडल टाउन की वजह जो है उसके लिए हम जमा हुए हैं, उनके शोधा को इस हाल स्वाब करने के लिए और हुकूमत वक्त ये बावर कराने के लिए हम जमा हुए हैं कि 7 साल गुजरने के बाद भी शोधा के वरसा आज पूछ रहे हैं कि कब हमें इंसाफ मिलेगा। ये मुतालबा है तमाम बोलने वालों का, शरीक होने वालों का, कि मौजूदा हुकूमत उन लोगों को कि जो उसके ज़िम्मेदार हैं उन्हें अदल के कटहरे में लाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दे, ताकि हम उनके तब्दीली के नारे को वाकई में हकीकी और यकीनी समझें। इनको चाहिए कि उन शोधा को इंसाफ दिया जाए और पाकिस्तान में जितनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है उन लोगों को भी इंसाफ की ज़रूरत। कौन है जो जालिमों को पनाह दे रहा है? मौजूदा हुकूमत से, अदलिया से हम मुतालबा करते हैं उन मज़लूमीन की दाद रसी की जाए। 14 इंसानों का कत्ल, कुरान मजीद फरमाता है एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, या 14 इंसानों का कत्ल हुआ है, तो मैं पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि कातिलों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए। आज से 7 साल पहले मॉडल टाउन के अंदर जो वाक़या पेश आया और जिसमें कई लोग जो है शहीद कर दिए गए और पुलिस के हाथों वो शहीद हुए, उसकी मज़म्मत के लिए यहाँ आए हैं और हुक्मरानों को ये याद दिलाने के लिए आए हैं कि वो ये दावे करते थे, नारे लगाते थे, वादे करते थे कि इनके कातिलों को पकड़ा जाएगा और मज़लूम जो ख़ानदान हैं उनको जो है वो मदद दी जाएगी और उनको इंसाफ मुहैया किया जाएगा। मौजूदा दौर में भी जबकि हमारे पास एक तहरीक इंसाफ के नाम के एक गवर्नमेंट है, उसके होने के बावजूद मॉडल टाउन के वो जो शहदा हैं
وہ جو زخمی ہیں وہ آج بھی انصاف کا انتظار کر رہے ہیں. سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اندر 14 لوگ شہید ہوئے, 100 افراد کو جو ہے زخمی کیا گیا, اور دن دہاڑے یہ واقعہ ہوا. کیمروں کی آنکھوں نے اس کو کیچ اپ کیا, اور عدالت کے اندر 7 سال سے منہاج القرآن اپنی دہائی لے کر عدالت کے چکر لگا رہا ہے, اور آج بھی یہ کیس اسی طریقے سے مختلف یعنی کہ سماعتوں کی نظر ہو رہا ہے, اور کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ رہا, جبکہ منہاج القرآن 7 سال سے اس کے لیے دن رات کوشش کر رہا ہے. اس تعزیتی ریفرنس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ ماڈل ٹاؤن جیسے واقعات ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ علی رضا, CNN نیوز, برمنگھم. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. Burkes Welfare Trust, the name of trust and harmony in all the communities of UK. We stand up with COVID-19 affectees, providing cooked meals every day to needy and those who are in quarantine. Burkes Welfare helping communities in the burials of dead bodies in Birmingham. We aim to alleviate poverty from Azad Jammu and Kashmir, providing jobs and developing sustainable projects. Help us to save lives. It's time to donate. کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں. اس مشکل گھڑی میں سبیل فاؤنڈیشن برطانیہ، یورپ، پاکستان اور دنیا بھر کے غریب ممالک میں فوڈ پارسل، میڈیسنز اور ہائیجین کٹس فراہم کر رہا ہے. 100 پاؤنڈز کے پیکٹ سے ان غریب افراد کی مدد کی جا رہی ہے. آگے بڑھیے اور دکھی انسانیت کی خدمت کیجیے. ڈونیشنز کے لیے ابھی رابطہ کریں 0203 500 9786. Mohammadi Stores, the best quality store in Birmingham. All the facilities under one roof. High quality grocery, fresh fruits and vegetables. In-store pharmacy, now available with home delivery. Visit Mohammadi Store or enjoy online shopping facility from our website. Free delivery on first order. Mohammadi Store is adopting all the precautionary measures for safety of our customers. Contact 0121 772 3120. Orders at mohammadistores.com. پی ٹی آئی ویلز کی قیادت کی جانب سے پارٹی میں خالی عہدوں کی نامزدگی کے لیے اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام پارٹی ممبران نے خصوصی شرکت کی. اجلاس کے مہمانان خصوصی کی جانب سے پارٹی اور ملکی امور پر تقاریر بھی کی گئیں. مزید جانتے ہیں وسیم ہاشمی کی اس رپورٹ میں. پی ٹی آئی ویلز کی منتخب قیادت شہباز مختار، شازیہ لائق، منظور احمد، طارق عوان اور شفقت علی کی جانب سے اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں اضافی خالی عہدوں پر نامزدگی کی نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے رفت رؤف سیکرٹری وومن ونگ کارڈف، عادل امین یوتھ سیکرٹری کارڈف، محمد آصف یوتھ سیکرٹری نیو پورٹ، سیف الرحمان سٹی کوآرڈینیٹر نیو پورٹ، عتیقہ خان سٹی کوآرڈینیٹر کارڈف اور ڈاکٹر شہلا خان کو سٹی کوآرڈینیٹر سوانزی مقرر کر دیا گیا. اجلاس کے مہمان خصوصی لندن سے تشریف لائے سابق جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف برطانیہ رومی ملک، پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کے 3 بار منتخب ہونے والے مرکزی صدر ریاض حسن تھے، جبکہ ان کے ہمراہ ساجد بٹ اور نعیم الفت بھی خصوصی مہمانوں میں شامل تھے. اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداروں کے جماعتی خدمات اور زبردست کارکردگی پر سابق صدر ریاض حسن اور رومی ملک نے ایوارڈ بھی تقسیم کیے. اجلاس میں دیگر پارٹی اور ملکی امور پر تقاریر بھی کی گئیں. اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹنگ رائٹس کی خاطر ماضی میں سابق صدر ریاض حسن کی کوششوں کو بھی خوب سراہا گیا. اس موقع پر سابق جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف برطانیہ رومی ملک اور سابق صدر پاکستان تحریک انصاف برطانیہ ریاض حسن اور دیگر نے اجلاس کے حوالے سے اپنے تاثرات پیش کیے. کپتان عمران خان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا جو درینہ مطالبہ تھا اوورسیز ووٹنگ رائٹ کا، اس کو قومی اسمبلی سے پاس کروایا. انشاءاللہ اب یہ سینٹ میں پاس ہو کے یہ بل ایک بن جائے گا کہ اوورسیز کو ووٹ کا حق مل جائے گا. اس سے نہ صرف ہمارے لوگوں کے جو مسائل ہیں بہتر طریقے سے حل ہوں گے، کیونکہ میرا جو ہم لوگ جو نیکسٹ جو مطالبہ اپنی گورنمنٹ سے کریں گے کہ ہمیں نہ صرف ووٹنگ کا رائٹ دیا جائے بلکہ ہمیں نمائندگی بھی دی جائے. کووڈ ریسٹرکشن کے بعد پی ٹی آئی ویلز کی پہلی میٹنگ تھی. اس میں ہم نے رومی ملک صاحب کو جو ہمارے گیسٹ تھے لنڈن سے اسپیشلی آئے تھے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اپنی نیو پورٹ کی، کارڈف کی اور سوانزی کی لوکل ٹیمز جو ہیں انہیں بھی مکمل کیا ہے، اور انشاءاللہ پورے ڈٹرمنیشن کے ساتھ پی ٹی آئی کی پوری لیڈرشپ، پی ٹی آئی کے پورے ورکرز عمران خان کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. جو ہماری ویلز کی ٹیم ہے نیو پورٹ، کارڈف،
سوان جی کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہماری آج پہلی میٹنگ تھی اور ماشاءاللہ بہت کامیاب تھی. میں سب آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں. لندن سے ہمارے گیسٹ آئے اور جو ہمارے یہاں کے ویلز کی ہماری جو ٹیم تھی سب نے شرکت کی. اور دوسری بات یہ کہ آج ہم نے اور ریجنل ایگزیکٹو باڈیز سے بنائی ہے. پی ٹی آئی ویلز کی جو نئی ٹیم ہے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان لوگوں نے آج ان کی پہلی گیدرنگ تھی. کووڈ کی وجہ سے ریسٹرکشن کی وجہ سے لمیٹڈ لوگ تھے, صرف 30 لوگ تھے یہاں پہ آئے تھے اور ان لوگوں کا جو ایک شروعات ہے انہوں نے شروعات کی یہاں سے. اور میری دعا ہے ان کے ساتھ نئی ٹیم کے ساتھ ان کی جو کاوشیں ہیں کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی ویلز کو جس طریقے سے ہم نے پہلے سے سٹارٹ کیا تھا اس کو اسی طریقے سے رواں دواں آگے رکھیں گے. 2 سال کے بعد آج ہماری فرسٹ گیدرنگ تھی. میں تمام بہنوں اور بھائیوں کا جنہوں نے اس میٹنگ میں شرکت کی ان کا مشکور ہوں. اسپیشل ہمارے گیسٹ ملک رومی صاحب لندن سے تشریف لائے اور 1-2 دوست تشریف لائے, میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں پی ٹی آئی ویل کی طرف سے. ہم سب عمران خان کی ویژن کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ اور ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جان مال سے. اور انشاءاللہ ہماری یہی اوورسیز پاکستانیوں کی یہی کرتے ہیں انٹینشن ہے اور نیت ہے کہ کسی طرح ہمارے پاکستان میں نا جمہوریت رہے اور وہاں سے لوگ کیا کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ہو. اجلاس کے اختتام پر پی ٹی آئی ویلز کی جانب سے مہمان نوازی کی روایت برقرار رکھتے ہوئے مہمانوں کی لذیذ کھانوں سے خوب خاطر تواضع کی گئی. وسیم ہاشمی, CNN نیوز, کارڈف, ویلز. لاک ڈاؤن کی پابندیوں کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر اوورسیز پاکستانیوں کی فلاحی تنظیموں نے اپنے کام کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق فعال کرنا شروع کر دیا ہے. 15 سال سے چیریٹی کا کام کرنے والی فلاحی تنظیم نے برمنگھم میں اپنے آفس کا افتتاح کیا, جس کے ذریعے آن لائن فنڈ ریزنگ اور براہ راست غریبوں کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے ان کی مدد کی جائے گی. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. گزشتہ 15 سالوں سے برطانیہ میں قائم چیریٹی القیوم فاؤنڈیشن نے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اپنی چیریٹی کو ایک ادارے کے طور پر متعارف کروایا ہے. پاکستان اور آزاد کشمیر کے دیہی علاقوں میں غریب اور نادار لوگوں کی مشکلات کے پیش نظر برمنگھم میں باقاعدہ طور پر اپنے آفس کا افتتاح کر دیا ہے, جس میں ٹیکنیکل سٹاف بیٹھ کر آن لائن فنڈ ریزنگ کر کے آن لائن ہی لوگوں کے ساتھ رابطہ کر کے ان کی مشکلات کے پیش نظر ان کی امداد کرے گا تاکہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کی جا سکے. گزشتہ روز برمنگھم کے بزنس ایریا فیئر گیٹ ہاؤس میں باقاعدہ طور پر آفس کا افتتاح کر دیا گیا ہے, جس دوران القیوم فاؤنڈیشن کے چیئرمین راجہ عبدالقیوم اور دیگر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ عوام کی خدمت کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے, لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے دنیا تبدیل ہو چکی ہے اور ہم نے بھی جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اپنی چیریٹی کو متعارف کروا دیا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں سے ڈائریکٹ اپروچ ممکن ہو چکی ہے اور اب ہم برطانیہ میں بیٹھ کر پاکستانی عوام کی سپورٹ کر کے ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں. آج ہم نے دفتر کا القیوم فاؤنڈیشن کے دفتر کا افتتاح کیا ہے. پہلے یہ سارا عرصہ میں گھر سے ہی کرتا رہا ہوں, لیکن یہ سارے کام کاج ہیں گھر سے کرنا ذرا مشکل ہے, اس لیے ہم نے ذرا اس کو اوپن کرنے کے لیے, کام کو زیادہ وسیع کرنے کے لیے دفتر کا کھولنا جو ہے ہم نے سمجھا کہ یہ بہتر ہوگا NGO کے لیے. تو اس لیے آج ہمارا یہ افتتاح ہے. اللہ تعالیٰ نے کا شکر ہے کہ ہم اس کام کو زیادہ وسیع کرنے جا رہے ہیں. آزاد کشمیر میں بھی پاکستان میں بھی غریب مسکین لوگوں کی جو ہے ہم مدد کریں گے, اور جس انداز سے بھی کوئی ہمیں پتہ چلتا ہے کوئی غریب ہے مسکین ہے اس کے بھی ہم مدد کرتے ہیں. تو آلریڈی ہم فری آئی کیمپ جو ہے وہ لگا رہے ہیں ہر سال, اور اب انشاءاللہ ہم پاکستان میں بھی یہ لگائیں گے. باقی غریب یتیم بچیوں کا, بیوہ عورتوں کا جو ہے ہمارے پاس صلاح سینٹر بھی ہے, اس کو بھی ہم وسیع کریں گے. Pakistan being involved in this, a charity that's registered in the UK as well as in Pakistan, I think it's important to keep that relationship going. My roots are from there. Obviously, I've been involved in charity, and I think it's a good cause for all young people to get involved in. اس چیز کے لیے دعا گو ہیں کہ ان کے جو پچھلے 15 سالوں سے یہ کشمیر اور پاکستان میں غریب اور مسکین لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, ان میں مزید اضافہ کریں لوگوں کی مدد میں, اور نئے جو پروجیکٹ سٹارٹ کریں ان کے اوپر ہم سب کو ان کے ساتھ مل کے سپورٹ کرنا چاہیے. ایک سروے کے مطابق پاکستان میں سماجی شعبہ میں عموماً محروم و پسماندہ طبقات کی خدمت کرنے والے ہی نصف فنڈز کھا جاتے ہیں, لیکن جدید طریقے کے مطابق وہ پیسہ بھی اصل حقداروں تک پہنچ سکے گا اور اس کو مانیٹر بھی آسانی سے کیا جا سکے گا. برطانیہ میں قائم فلاحی ادارے اگر جدید تقاضوں کے مطابق کام کریں تو بہت جلد غریب اور نادار لوگ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتے ہیں. حسن رضا, CNN نیوز, برمنگھم.
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ cnnews.tv اور آپ دیکھتے رہیے CNN نیوز.